सूरत तौबा। तौबा का माना रुजू करना या इल्तिफात करना है। इस सूरत में तौबा का लफ्ज़ मुख्तलिफ सेगों से 15 बार आया है और अल्लाह की सिफत तवाबुन 2 बार आई है। नीज़ इसमें जंग तबुक से पीछे रहने वाले 3 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तौबा का तज़किरा है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरत तौबा रखा गया है। इसके और भी दर झेल नाम है: सूरतुल बराअह, सूरतुल फातिहा, रुस्वा कर देने वाली, सूरतुल अज़ाब, सूरतुल मुख़ज़िआ। सूरह यूनिस। इस सूरत में हज़रत यूनिस बिन मत्ता का तज़किरा है जो बनी इसराइल में से थे और इराक के गर्दोनवा के इलाके की तरफ मबूस किए गए थे। वो एक मरतबा अपनी कौम से नाराज़ होकर अल्लाह की इजाज़त के बगैर हिजरत करके चले गए। समंदर के सफ़र के दौरान में मछली ने इनको निगल लिया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने पर इसके पेट से निकाले गए। दूसरी तरफ इनकी कौम से अज़ाब इलाही देकर अपने गुनाहों से तौबा कर ली जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुई। इस तौबा की कबूलियत का तज़किरा इस सूरत में बयान किया गया है, इसलिए इसका नाम सूरह यूनिस रख दिया गया। सूरह हूद। इस सूरत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़ा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल कबल आदि इरम की तरफ मबूस किए गए थे। कौम ने इनकी दावत को कबूल न किया जिसकी वजह से इनकी कौम को दर्दनाक अजाब से हलाक कर दिया गया। ये तमाम वाक़ा तफसील से बयान किया गया है, इस वजह से इसका नाम सूरह हूद रखा गया है। सूरह यूसुफ। मुशरिकीन मक्का के इस सवाल का जवाब देते हुए कि बनी इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र कैसे पहुँच गए, इस सूरत में हज़रत यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा बड़ी तफसील से बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह यूसुफ रखा गया है। सूरतुर रअद। रअद आसमानी बिजली की गरज को कहा जाता है। इस सूरत में वयुसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही के अल्फाज से इस हकीकत को वाज़ह किया गया है कि कायनात में बज़ाहिर लर्ज़ा खेज़ चीज़ें भी अल्लाह ताला की ताकत व हैबत के सामने लर्ज़ रही हैं, इसलिए इसका नाम सूरतुर रअद रखा गया है। सूरत इब्राहीम। किसी ज़माने में इराक की सरज़मीन में सितारा परस्ती का दौरा था। सितारों के नाम पर मंदिर तामीर किए गए थे जिनमें सैकड़ों बुत सजा कर रखे हुए थे और मंदिरों के प्रहतों को आज़र कहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक आज़र के घर में पैदा हुए तो तौहीद का प्रचार किया और अपनी कौम, बरादरी और हुकूमत के नज़रियात की तरदीद की, हत्ता कि एक मंदिर के तमाम बुतों को तोड़ भी दिया। इस सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरह इब्राहीम रखा गया। सूरतुल हिज्र। हिज्र का माना पत्थरों से बना हुआ मकान है। कौमी समूद को असहाबुल हिज्र कहा गया है क्योंकि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर मजबूत मकान बनाए हुए थे, लेकिन किरदार की स्याही हद से बढ़ गई तो अचानक एक सख्त आवाज़ ने इनको दबोच लिया। इस सूरत में इनका तज़किरा है, लिहाजा इसका नाम सूरतुल हिज्र रखा गया है। सूरतुन नहल। नहल के माना शहद की मक्खी के हैं। शहद की मक्खी अल्लाह ताला की नन्ही मुन्नी मखलूक है जो इसकी कुदरत का अजीम शाहकार है। ये दूर दराज के फासले तय करके फूलों का रस निकाल कर लाती है और इंतहाई महज़ब तरीके से छत्ते में महफूज कर देती है। इसकी ज़िंदगी के तौर तरीके इंतहाई इताअत, शिआरी और इज्तिमाइयत की बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। चूँकि इस सूरत में शहद की मक्खी का तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरतुन नहल रखा गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला के कई इनामात का तज़किरा है, इसलिए इसको सूरतुन नईम भी कहा जाता है।
صورت بنی اسرائیل، اس صورت میں یہود کی حکومت کے عروج اور برے اعمال کی وجہ سے ان کے زوال کی داستان ہے، اس لیے اس کا نام صورت بنی اسرائیل ہے۔ اس صورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو صورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کی ابتدا سبحان الذی سے ہے، اس لیے اس کا نام صورت سبحان بھی رکھا گیا ہے۔ سورۃ الکہف، کہف کا معنی غار ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے جو شرک و کفر کی حکومت سے بغاوت کر کے اللہ کے دین کی خاطر تمام کچھ چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور ایک طویل عرصے تک ایک غار میں چھپے رہے۔ اس صورت میں ان کا تفصیل سے تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ سورۃ مریم، حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اور ان کی والدہ کی پاک دامنی بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ، طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معانی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اگرچہ بعض نے اس کے معنی ایک شخص کیے ہیں۔ اس صورت کا آغاز اس لفظ سے ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بھی ہے، اس لیے اس کو سورہ کلیم بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع ہے۔ اس صورت میں بہت سے انبیاء کے اپنی قوم کو توحید الہی کا درس دینے اور قوم کی انکار کرنے کا ذکر ہے، نیز فریقین کے انجام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ سورۃ الحج، اس صورت میں دیگر احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس کے پیش نظر اس کا نام سورۃ الحج رکھا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون، اس صورت کی ابتدائی 10 آیات میں اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں، جس کی بنا پر اس کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا ہے۔ سورۃ النور، نور سے مراد علم و ایمان کی روشنی ہے۔ اس صورت میں اللہ نور السماوات والارض کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ سرچشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نیز اس صورت میں معاشرتی احکام بڑے احسن انداز سے بیان کیے گئے ہیں، جن کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے نور الہی کی اشد ضرورت ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان، فرقان کا معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس صورت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کی کسوٹی ہے، اس بنا پر اس صورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ کفار مکہ اعجاز قرآن کے سامنے لاجواب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری کا الزام دھرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں شعراء کی حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اس کلام الہی کا تعلق شعراء سے نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ سورۃ النمل، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بار اپنے لشکر سمیت چونٹیوں کے آبادی کے پاس سے گزرے تو ان کی ملکہ نے تمام چونٹیوں کو متنبہ کیا کہ لشکر سے بچنے کے لیے تم محفوظ جگہ پہنچ جاؤ، اسی بنا پر اس صورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے اس کو سورۃ سلیمان بھی کہتے ہیں۔ سورۃ القصص، قصص مصدر ہے اور اسم مصدر بھی ہے، لیکن اس جگہ اسم مصدر یعنی قصہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اسی تذکرہ میں وقص علیہ القصص کے الفاظ ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہیں۔ اس میں چند
ایسی قوموں کا تذکرہ ہے جن کو اپنی قوم و تمدن پر بڑا ناز تھا، اور اسی ناز کے سیلاب میں انہوں نے عقائد و اعمال کا سفینہ غرق کر دیا، احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ اب ہماری طاقت کو کون شکست دے سکتا ہے۔ لیکن جب عذاب الہی آیا تو ان کی تمام قوت و تمدن مکڑی کا گھر ثابت ہوئی، اور آن واحد میں تمام نیست و نابود ہو گئے۔ نیز اس صورت میں مشرکین کے معبودوں کو مکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ سورۃ الروم۔ ہجرت مدینہ سے قبل اکثر رومیوں اور ایرانیوں اہل فارس کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ مسلمانوں کے جذبات رومیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور مشرکین مکہ کے جذبات ایرانیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ آتش پرست تھے۔ ایرانیوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہوا تو مکہ کے مشرکین نے اس پر خوشیاں منائی اور مسلمانوں کو طعنہ دیا۔ اس صورت میں یہ پیش گوئی کر دی گئی کہ چند ہی سالوں کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے اور مسلمان بھی ایک بڑی خوشی سے ہمکنار ہوں گے، اس سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ یاد رہے قرآن کی پیش گوئی 2 ہجری میں اس وقت پوری ہوئی جب رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی، اور انہی دنوں مسلمان فتح بدر کی خوشیاں منا رہے تھے۔ سورہ لقمان۔ اس صورت میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، جو بہت بڑے حکیم اور دانا آدمی تھے۔ اس صورت میں ان کے اپنے بیٹے کے نام قیمتی پند و نصیحت کا تذکرہ ہے، اسی بنا پر اس کا نام سورۃ لقمان رکھ دیا گیا۔ سورۃ السجدہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کی ذات پر صحیح معنی میں وہی ایمان والے ہیں جو اس کے معجزات کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ السجدہ رکھ دیا گیا۔ سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال پورے عرب کے یہودیوں اور مشرکین نے مل کر مسلمانوں پر یلغار کر دی، کئی دن محاصرہ کیے رکھا، آخر کار ناکام حالت میں وہ واپس چلے گئے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ سورۃ سبا۔ کسی زمانے میں یمن میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام سبا تھا۔ انہوں نے اپنی وادیوں کا پانی ایک ڈیم کی صورت میں جمع کیا ہوا تھا اور سال بھر اپنی زمینوں کو اس سے سیراب کرتے تھے، جس کی وجہ سے انتہائی فراوانی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بغاوت کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹا اور پوری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اس پورے واقعے کی ذکر کی وجہ سے اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ سورہ فاطر۔ فاطر کا معنی بغیر کسی نمونے کے تخلیق کرنے والا ہے۔ اس صورت میں آغاز الحمدللہ فاطر السماوات والارض سے ہوا ہے، جس میں اللہ کی صفت فاطر ہے، اسی بنا پر اس صورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ اس میں چند فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمہ وقت عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات یاسین سے ہوا ہے، جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، البتہ بعض علماء نے اس کا معنی یا سید بھی کیا ہے اور مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہے، اسی لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کو کلب القرآن اور سورۃ المدافع بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الصافات۔ اس سورت کا آغاز والصافات صفا سے کیا گیا ہے، جن سے مراد صف باندھنے والے فرشتے ہیں، اسی سے اس سورت کا نام مقرر کر دیا گیا۔ سورہ صاد۔ اس سورت کا آغاز لفظ صاد سے ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض علماء نے صاد سے مراد صادق لیا ہے اور مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے، اسی لفظ سے اس سورت کا نام سورہ صاد رکھا گیا ہے۔ سورۃ الزمر۔ زمر کا معنی گروہ اور جماعت ہے۔ اس کے آخر میں اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور برے لوگوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس بنا پر اس کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا ہے۔
اور اس میں مومنوں سے جنت کے بالا خانوں کا وعدہ ہے، اس لیے اسے سورۃ الغرف بھی کہتے ہیں، جبکہ غرف غرفتun بالا خانہ کی جمع ہے۔ سورۃ المومن، اس صورت میں ایک مومن کا تذکرہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مصر کو چھوڑ کر نکل جائے کیونکہ فرعون اور اس کے حواری آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ المومن رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ کی صفت غافر الذنب بیان ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ کی صفت ذی الطول بھی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الطول بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فصلت، اس سورت کی ابتدا کتاب فصلت آیاتہ سے کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فصلت رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے، نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس بنا پر اس کا نام سورۃ السجدہ بھی ہے، چونکہ اس کا آغاز حامیم سے ہوا ہے، اس لیے 21ویں پارے والے سورۃ السجدہ سے اسے ممتاز کرنے کے لیے اس کے شروع میں حامیم بڑھا دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ حامیم السجدہ ہے، اور اس سورت کو سورۃ المصابیح بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الشورى، اس سورت میں مومنوں کی زندگی کا بہترین وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ سورۃ الشورى، اس سے اس کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات حامیم عین سین قاف سے کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ حامیم عین سین قاف بھی ہے۔ سورۃ الزخرف، زخرف کے معنی مزین کرنا، سونا اور سامان آسائش کے ہیں۔ اس صورت میں کفار کی راحت قلبی اور حب جاہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ چاہے تو ہر انسان کو اس قدر دولت عطا کر دے کہ اس کے گھر، دروازے، سیڑھیاں اور دیگر سامان سونے کا بنا دے۔ اسی عنوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الزخرف رکھا گیا ہے۔ سورۃ الدخان، دخان کے معنی دھواں کے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت کے روز آسمان پر دھواں چھا جائے گا اور اس طرح کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الدخان رکھا گیا ہے۔ سورۃ الجاثیہ، جاثیہ کا معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا یا مجتمع ہونا ہے۔ اس صورت میں قیامت کے احوال ذکر کرتے ہوئے بتلایا گیا، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اسی سے اس صورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف، احقاف حقفٌ کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہے، اس سے قوم عاد کی طرف اشارہ ہے جو کبھی بڑی پر رونق آبادیاں بسائے ہوئے تھے۔ جب ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر آئے اور انہوں نے احکام الہی پہنچائے تو قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، جس کے نتیجے میں ان کے محلات اور باغات ریت کے ٹیلے اور کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورہ محمد، اس سورت کی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا لازمی ہے، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، لہذا آپ کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قتال کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ القتال بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ الفتح، اس سورت کی ابتدا فتح کے اعلان صلح حدیبیہ سے ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کے انجام کو کامیابی اور منکرین کے انجام کو تباہی سے واضح کیا گیا ہے، اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الفتح رکھا گیا۔ سورۃ الحجرات، حجرتن کی جمع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے الگ الگ حجرے تھے۔ ایک دفعہ چند دیہاتی آپ کے ہاں آئے اور وہ حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے، اخرج یا محمد، ان کے
اس انداز کو پسند نہ کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا: اے نبی جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ سورہ قاف، اس سورت کا آغاز قاف سے کیا گیا جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس حرف قاف کو اس سورت میں کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سورت میں لفظ باسقات لمبی استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے سورۃ الباسقات بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الذاریات، سورت کی پہلی آیت والذاریات ذروا سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، جس سے مراد وہ تیز ہوائیں ہیں جو پانی کو اٹھا کر دور دراز علاقوں تک پہنچاتی ہیں۔ سورۃ الطور، اس سورت کا آغاز والطور وکتاب مسطور سے کیا گیا ہے اور طور سے مراد جبل حرا ہے یا طور سینا ہے، اور اس سے اس سورت کا نام سورۃ الطور متعین کیا گیا ہے۔ سورۃ النجم، سورت کی پہلی آیت والنجم اذا ہوا سے اس کا نام مقرر کیا گیا۔ نجم سے مراد ستارہ ہے، بعض نے اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے جس کی آیات کہکشاں کی طرح چمک اور دمک رکھتی ہے، اور اسی سے اس سورت کا نام سورۃ النجم رکھا گیا ہے۔ سورۃ القمر، اس سورت میں انشقاق قمر کے معجزے کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا تھا کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ مل گیا جو کئی ممالک میں دیکھا گیا، اس سے اس کا نام سورۃ القمر رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے ہوئی ہے، جس میں قیامت کی ہولناکی اور مشرکین کے اپنی نظریات پر بضد ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اقتربت بھی رکھا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس سورت کا آغاز اسی سے کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن نعمتوں کا تذکرہ بار بار اس میں کیا گیا ہے وہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے، ورنہ تمہارے اعمال اس کے برعکس ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ عروس القرآن ہے کیونکہ یہ اپنے حسن بیان کے اعتبار سے دلہن کی طرح مزین ہے۔ سورۃ الواقعہ، اس سورت کی ابتدا اذا وقعت الواقعہ سے کی گئی ہے اور واقعہ سے مراد واقع ہونے والی قیامت ہے، اسی سے اس کا نام متعین کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الحدید، اس سورت میں جہاد کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حربی آلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ سورۃ الحدید، اسی سے اس کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا ہے۔ سورۃ المجادلہ، مجادلہ کا معنی بحث و مباحثہ کرنا اور بضد ہو کر اپنی بات منوانا ہے۔ اس سورت میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو اس کے خاوند نے زہار کی بنا پر چھوڑ دیا تھا اور وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے طلاق نہیں ہونی چاہیے، اس سے اس کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا۔ چونکہ اس میں مسئلہ زہار بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الزہار بھی ہے۔ سورۃ الحشر، ہجرت کے چوتھے سال یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور پھر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا اور یہ تمام گروہ کی صورت میں نکلے جس کو حشر کے نام سے تعبیر کیا گیا، اس لیے یہ سورۃ الحشر کہلائی۔ اس کا دوسرا نام سورۃ بنی نذیر ہے۔ سورۃ الممتحنہ، ہجرت کے چھٹے سال حدیبیہ کے مقام پر جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں عورتوں کی قید نہ تھی، چنانچہ کوئی عورت مسلمان ہو کر مدینہ میں آ جاتی تو اس کو واپس کرنا لازمی نہ تھا۔ اس صورت میں ایسی عورتوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے امتحان لے لیا کریں کہ ہجرت سے غرض اسلام ہے یا دنیاوی لالچ اور طمع، اسی سے اس کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا۔ اس کو بعض نے سورۃ الامتحان اور بعض نے سورۃ المرأۃ بھی کہا ہے۔
سورۃ الصف، اس صورت میں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں۔ اسی سے اس کا نام سورۃ الصف مقرر کر دیا گیا۔ اس سورت کا نام سورۃ الحواریین بھی ہے کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی تذکرہ ہے۔ سورۃ الجمعہ، اس صورت میں خطبہ جمعہ کی آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت اور دوسرے دنیاوی کام چھوڑ کر دربار الہی کی طرف آ جاؤ، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔